तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस बड़ी खबर के साथ कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब बिलाखिर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा साहब जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनने जा रहे हैं। साफी साहब, आपको भी खुशामदीद इस बड़ी खबर के साथ। एक तो ये कि बनने जा नहीं रहे हैं, बन चुके हैं और दूसरी बात ये कि अब वो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है, माशाल्लाह से अब तो जनरल बन गए, अब वो जनरल बन गए हैं। बिल्कुल 4 स्टार दोनों। लेकिन पहले तो आप ये बताएं कि आप खुद कहाँ गायब थे? आप कोई लंदन शंदन नवाज शरीफ साहब से कोई मीटिंग्स करने तो नहीं चले गए थे? एक तवील अरसा और पाकिस्तान के अंदर एक बहस छिड़ी हुई थी कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, ये इसका ग्रुप का हिस्सा है वो उसके ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन साफी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो तो जब बाज़ औक़ात ये होता है कि हाथियों की लड़ाई में फिर हम जैसे मेंढकों को दरमियान से निकलना ही अच्छा होता है। खैर मेंढक को कहना मुनासिब नहीं होगा। ये तो एक लाइटर टोन पे। असल में एक तो आपको पता है कि मैंने जो जियो में हमारी जो सालाना छुट्टी होती है, तो मैंने पिछले 6 साल से अपनी सालाना छुट्टी नहीं ली। नहीं सब ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये कौन से टाइम पे छुट्टी लेने का? लोगों ने छुट्टियां मनसूख की हुई थी और आप कह रहे हैं आपने छुट्टी ली हुई थी। तो ये पहले दरमियान में फिर कोविड भी था, फिर वो अम्मी की रहलत का मरहला आया लास्ट ईयर, और फिर सच्ची बात ये है कि इस दौरान एक टेंशन भी था, और टेंशन में भी ये कि जब आप इधर हों, टीवी पे हों, यहाँ स्क्रीन पे हो, तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। और जितने भी लोग थे, किसी के साथ हमारा दुआ सलाम था और किसी के साथ ताल्लुक़ रहा है, सब हमारे लिए काबिल एहतराम थे। तो और ये उनका एक इंटरनल मैटर होता है और हुकूमत और उससे रिलेटेड होता है। तो मैं नहीं चाहता था कि भाई हम इस पे तबसरे करते हुए इसमें फरीक बने या किसी को नाराज़ करे या किसी को खुश करे। तो एक रीज़न ये भी था शायद कि, तो मैंने कहा कि दूसरा ये भी था कि कुछ दिन हमने इंतज़ार किया कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, वो फिर डिले होता रहा, तो वो भी तो मैंने कहा इससे फ़ायदा उठाया, क्योंकि मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार पाकिस्तान में तो ये रोज़ ये होता है। तो असल में अबू धाबी में एक इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें मुझे भी मदऊ किया गया था। फिर हम तो जिधर भी जाते हैं दोस्तों के पास जाते हैं, तो यूके के जो दोस्त थे वो भी इनवाइट कर रहे थे, इटली के जो हमारे एक दोस्त बल्कि भाई हैं वो भी इनवाइट कर रहे थे, जिनेवा में हमारे एक दोस्त हैं किफ़ायत बंगली साहब, वो भी इनवाइट कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलो वो ज़रा यहाँ पे आपने कहा मैं मियां साहब के यूरोपीय ट्रिप से पहले अपना ये इस्लामाबाद तो एक ग्रेड और ग्रीड का शहर है, और दूसरा कुछ वक्तों में ये फिर साजिशों का शहर बन जाता है। तो मैंने कहा इससे निकल जाए और जो कुदरत के मनाजिर है ज़रा वो देख लें, और जो अपना टेंशन यहाँ पे जमा हुआ है तो वो कुछ उससे अपने आप को ज़हनी तौर पर रिलीज़ कर लें। चलिए ऑन अ सीरियस नोट, मियां साहब से तो कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मियां साहब से हुई। देखिए अब आ गए ना आप काम की बात पे। मियां साहब से हुई है। एक तो ये अलग मुसीबत थी ना कि जिधर जाते जिससे मिलते उसमें तो मैंने एक अलग लिखा भी था ना। बदकिस्मत ये थे वो यही सवाल उधर भी पीछा नहीं छोड़ रहा था, कौन बनेगा आर्मी चीफ, कौन बनेगा आर्मी चीफ। अच्छा, फिर मैं स्विट्जरलैंड में था या इटली में था या यूके में था, तो जो मुझसे सवाल करता तो मैं उनसे पूछता कि अच्छा आपके इस मुल्क का आर्मी चीफ कौन है? तो 90% लोगों को अपने मुल्क के आर्मी चीफ का नाम याद नहीं होता था। तो वो मेरा एक तो वो पीछा नहीं छोड़ रहे थे, और दूसरा मैं तो लंदन में सिर्फ 1-2 दिन क़याम किया। बरतानिया में ज़्यादातर मैं जो स्कॉटलैंड की तरफ वो जो झीलों वाला और वो इलाका है लेक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे रहा दोस्तों के साथ। लेकिन जब लंदन में था तो वहाँ पे सलमान शहबाज साहब को पता चला था और मरियम बीबी को भी। तो फिर एक दिन उनका बुलावा आ गया मरियम बीबी का, तो गया मैं। फिर तो पहले उनकी पूरी फैमिली थी, मियां साहब भी थे, मरियम बीबी भी थी, और हसन हुसैन भी थे, जुनैद भी था, सलमान भी थे। तो वो तो खैर जनरली ज़्यादातर इस पे बहस मुबाहिसा हुआ। मेरी वालदा के हवाले से
ان کی وائف کے حوالے سے جو فوتگیاں وغیرہ ہوئی تھی، باقی جنرل گپ شپ رہی، اور پھر کوئی گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے پھر دو میری اور میاں صاحب کی الگ سے کچھ سیریس پاکستانی سیاست، اور میں نے پھر جانکاری کی کوشش بھی کی کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اس معاملے سے متعلق۔ تو میاں صاحب کچھ مطمئن نظر آئے آپ کو، یا میاں صاحب کچھ مطمئن تھے؟ اس وقت تو آرمی چیف کون بنے گا کے حوالے سے بڑی بحث چل رہی تھی نا پاکستان میں، تو کیا ان کے کچھ آپ کو لگ رہا تھا؟ ہاں، میاں صاحب اور بلکہ پوری فیملی ایک تو مطمئن نظر آ رہی تھی، اور دوسرا یہ نظر آ رہا تھا کہ اس حوالے سے وہ ڈٹرمن ہے کہ اس مرتبہ وہ سینئر موسٹ کو ہی آرمی چیف بنانے کی سفارش کریں گے اپنے بھائی کو۔ اور اس کا مطلب ہے کہ وہ سفارش کی بھی گئی؟ اب I don't know کہ اس کا جو ہے اس میں ظاہری بات ہے اختیار اور مینڈیٹ جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا اختیار ہے، لیکن وہ اس میں انہوں نے بھائی کی کتنی مانی ہے، اور اس میں اس نے اپنے اتحادیوں کی کتنی مانی ہے، اپنی مرضی ان کی کتنی شامل تھی۔ مثلا اب سوال کرنے کا اختیار آپ کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ تو آپ کا کام ہے نا کہ آپ اگر آتے ہوئے اپنے میاں سے مشورہ کیا ہو کہ آج میں نے سلیم سے یہ سوال کرنے ہیں، یا آپ اپنے کسی کلیگ سے مشورہ کر لے کہ میں اس طرح سوال کروں یا نہ کروں، تو وہ تو آپ کا اختیار ہے، لیکن سوال بیسیکلی وہ تو آپ کا ہے نا۔ تو اختیار آئینی طور پر شہباز شریف کا تھا جو اس وقت پرائم منسٹر ہے، اور میرے خیال میں شہباز شریف کوئی بھی کام اپنے بھائی کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ اچھا چلیں، ویسے میاں صاحب نے آپ کو کہا تو کہ وہ اس مرتبہ سینیورٹی کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی کی بیسس پر مشورہ بھی دیں گے، اور وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے نا۔ کہاں مجھے اس طرح واضح الفاظ میں تھوڑی سی تصحیح کروں، کیونکہ 1.5 گھنٹے کی گپ شپ تھی، اور ہماری عادت ہے قرید، اور میاں صاحب کی عادت ہے کہ بات منہ سے نہ نکالے، وہ الٹا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو میں نے جو مجموعی اس نشست سے تاثر لیا تو وہ یہی تھا۔ ٹھیک، اچھا اس مرتبہ ویسے آرمی چیف کی تقرری اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا؟ یعنی اگر کوئی پوچھے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نومبر کے مہینے میں کیا تھا تو وہ تھا آرمی چیف کی تقرری، کہ آخر کون بنے گا آرمی چیف، کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک تو دیکھیں کہ جو کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو تقریر تھی، اور اس میں جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے فروری میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم مزید سیاست میں حصہ نہیں، سروکار نہیں رکھیں گے، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے اعتراف بھی تھا کہ پچھلے سالوں میں فوج سیاست میں دخیل رہی، تو دخیل تو ہمیشہ سے رہی، لیکن پچھلے سالوں میں اور پچھلے الیکشن میں جس طرح رہی، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی سر آئینہ عمران خان کا عکس تھا اور پس آئینہ کوئی اور تھا، یہ ہر کوئی جانتا تھا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ سیاسی لوگوں کے لیے آرمی چیف کی پوسٹنگ اور آرمی چیف کا ایک طرف ہونا یا دوسری طرف ہونا یہ سب سے بڑا اہم معاملہ بن گیا تھا۔ دوسرا، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے پہلے سے ایک بندے کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا تھا، اور ہر بندے کو کہ بھئی وہ ان کو آرمی چیف بنائیں گے، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے بارے میں رائے ان کی منفی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے رہنماؤں سے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے حکومت کے اس گند کا ٹوکرا اپنے سر کیوں لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک بندے کو جس کو عمران خان بنانا چاہتے تھے اس کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے کیا، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کے پچھلے کئی مہینوں کی سیاست کا محور اور مرکز جو تھا وہ یہی تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی مرضی کا آرمی چیف مقرر نہ ہو اور ان کی مرضی کا آرمی چیف مقرر ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک پاپولسٹ لیڈر تو ہیں، تو انہوں نے آج سے کئی مہینے قبل سے اس کو سیاست کا موضوع بنا دیا۔ تو میرے خیال میں جتنی اس مرتبہ آرمی چیف کی تقرری پہ ڈسکشن ہوئی، جتنی سیاست ہوئی، اتنی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کی وجہ خان صاحب خود تھے آپ کے خیال میں؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے ظاہری بات ہے پچھلے الیکشن میں جو مداخلت تھی فوج کی،
اور میں انتہائی ادب کے ساتھ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ صرف آر ٹی ایس کا معاملہ نہیں تھا، ہر کوئی جانتا ہے کہ باقی جماعتوں کے ہاتھ مروڑ کے ان کے لوگ پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے، پھر جس الیکشن میں آپ پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دے اور ان کو بدقسمتی سے فوج کے ذریعے نکالا گیا، تو پولیٹیکل ایجنٹوں پولنگ ایجنٹوں کی عدم موجودگی میں گنتی کا تو کوئی اس کی وقت نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں بھی پھر میڈیا کو کے ہاتھ مروڑے گئے، پھر جوڈیشری کو مینیپولیٹ کیا گیا، پھر الیکشن کمیشن، باقی سب اداروں کو بھی. تو یہ ساری چیزیں تو حقیقت تھی اپنی جگہ پہ. اور پھر جب اب وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس کا نقصان کا ان کو ادراک ہوا، تو پھر خود عمران خان صاحب کہتے تھے، اب یہ پچھلے مہینوں میں ایک طرف وہ آرمی چیف کو پتہ نہیں کن کن یہ تو آپ سے باجوہ صاحب کے ٹینیور میں جو ہوا وہ ہے نا. میرا کویسچن لیکن صاحب یہ تھا کہ اس مرتبہ یہ اتنا بڑا جو ایشو بنا، اگر گورنمنٹ اس کو فوری طور پر ڈیسائیڈ کر لیتی تو اتنا مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا نا. یہ تو قمر جاوید باجوہ صاحب کے ٹینیور میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے تفصیلی بتایا، لیکن اگر نون لیگ کی گورنمنٹ فوری طور پر ایکشن لے کے سمری ٹائملی بھجوا کے ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کروا دیتی تو شاید اتنا نہیں مشکلات تھی نا. ایک تو سب سے بڑا مشکل یہ تھا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے جو 29 تاریخ کو جا رہے ہیں، اگرچہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے محسن عمران خان صاحب کے وہ ہیں. وہ نہ ہوتے اور وہ آرمی چیف نہ بنتے تو عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ پھر خواب میں بھی وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. ٹھیک. اچھا، اس کا ایک الگ پس منظر ہے کہ ان کو کچھ چیزیں لیگیسی میں مل گئی تھی، کیونکہ عمران خانی پروجیکٹ پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آغاز تو کیا تھا 2010 سے، اور پھر وہ چلتے چلتے پھر ظہیر الاسلام کے دھرنے اور باقی ساری چیزیں، تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ فوج کے درمیان یہ خلیج ان کو وراثت میں ملا تھا. تو وہ غلطی ابھی ہو گئی. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ظاہری بات ہے کہ 10-12 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں عمران خان صاحب کو مسیحا بنایا گیا تھا. اس کے لیے میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا، باقی اداروں کو بھی استعمال کیا گیا، اور خود فوج کے اندر بھی وہ سوچ صلاحیت کر گئی تھی. اور پھر دو بڑی جماعتوں کی مخاصمت پہ وہ بھی وہاں پہ ادارے کے اندر وہ صلاحیت کر چکا تھا. تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ ایسے آدمی تھے کہ جو کام بھی کرتے تھے کھل کے ڈٹائی کے ساتھ کرتے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جب پہلے ڈی جی سی تھے اور بعد میں ڈی جی ISI بنے، تو ان کے بھی کام کا یہی انداز تھا. تو ظاہر ہے، اور پھر خود عمران خان صاحب بھی ابھی تو وہ بھی کہتے ہیں نا، اب صرف اپنی حکومت کے چلانے کے معاملے میں کہتے ہیں، لیکن اپنی حکومت کے بنانے کے معاملے میں ان کے کردار کا ذکر نہیں کرتے کہ کس کس کو میری پارٹی میں انہوں نے شامل کرایا، الیکشن میں میرے ساتھ کس طرح مدد کی، باقی سب کچھ کیسے ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک ہائیبرڈ نظام وجود میں آیا. لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب نہ قوم کی توقعات پہ پورا اترے، نہ ان کی توقعات پہ پورا اترے، بلکہ پھر ان کے لیے وبال جان بن گئے، اور ادارے کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں 2000 اس سال کے یعنی 2022 کے فروری کے مہینے میں یہ فوج نے کلیکٹیولی جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مزید عمران خان کے لیے غیر آئینی کردار ادا نہیں کرنا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ غیر آئینی بیساکیاں فوج کی ہٹ گئی تو عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی. اب گرنے کے بعد ایک تو یہ تھا کہ وہ ماضی کے احسانات کو مد نظر رکھتے، لیکن وہ موجودہ ملٹری لیڈرشپ پہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کو اٹیک کرتے رہے، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور پھر جب مثلا کبھی یہی بھی تجویز دی کہ ان کو ایکسٹینشن دیا جائے اپریل تک، اور یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے، اور کبھی ان کو میر جعفر، کبھی میر صادق، کبھی کیا، تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے بھی نئی چیف کی تقرری کے حوالے سے یہ ابہام رہا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ان حالات میں جب وہ اتنے انڈر اٹیک ہے اور ہر طرف سے عمران خان اور ان کی طرف سے ان کے لیے ابھی سے یہ ماحول بنا دیا گیا ہے، تو شاید وہ ایکسٹینشن لے لے. وہ حکومت میں بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے.
پھر پہلے وہ تنازعہ رہا اور پھر اس کے اندر جب انہوں نے پہلے سے کہا تھا نا کہ ہم اس پہ کھیلیں گے، یعنی یہ پہلی مرتبہ کہ ایک پاپولسٹ جماعت کے لیڈر اور سابق وزیر اعظم کہ ہم اس پہ کھیلیں گے، تو اس لیے یہ موضوع نہ صرف پاکستان کا بلکہ باہر بھی پاکستان کے حوالے سے سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا موضوع بن گیا۔ نون لیگ نے 5 مختلف مرتبہ آرمی چیفز تعینات کیے اور قمر جاوید باجوہ صاحب 5ویں تھے۔ اب یہ جو عاصم منیر صاحب کی چوائس ہے یہ آپ کے خیال میں میرٹ پر ہے، یا کیونکہ نون لیگ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ ہر دور میں مختلف ہوتی ہیں، تو اس مرتبہ میرٹ کی بات کریں تو یہ میرٹ پہ پورا اترتا ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے اور حیران کن بات ہے، کیونکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ اختیار ملا نون لیگ کو، مواقع آئے کہ ان کے ادوار میں نئے آرمی چیف مقرر ہوتے رہے، کبھی بھی سینیارٹی کے اصول کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا، یعنی سینئر ترین کو آرمی چیف نہیں بنایا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سینئر ترین نہیں تھے، مشرف صاحب سینئر ترین نہیں تھے، مشرف صاحب سینئر ترین نہیں تھے، اس سے پہلے جہانگیر کرامت صاحب سینئر ترین نہیں تھے۔ تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو سینئر ترین تھے اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو آرمی چیف بنایا، اور دوسرے سینئر ترین جو تھے جنرل ساحر شمشاد صاحب، ان کو انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا۔ تو ماضی میں کسی والے کا بھی نتیجہ ان کے لیے اچھا نہیں نکلا، اب انہوں نے ایک نئی روایت قائم کر دی، تو ہماری دعا ہے کہ ادھر سے بھی نئی روایت قائم ہو، اور فوج کا یہ جو فیصلہ ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے گی اور اپنے کام تک اپنے آپ کو محدود رکھے گی، تو اللہ کرے کہ وہ اس معیار پہ پورے اترے اور اس پہ عمل کرے۔ لیکن صاحب صاحب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو چوز کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ میرٹ پر پورا اتر رہے تھے، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ شاید نون لیگ نے یہ سوچا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا، عمران خان صاحب نے آفس سنبھالتے ہی ان کو چوز کیا اور ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا، پھر 8 مہینے بعد ان کو گھر بھی بھیج دیا، تو شاید اس میں کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ریونج کی کیفیت ہو، یا یہ بدلہ نہیں، یا کم از کم اسٹرکٹ پالیسی رکھیں، اس لیے نون لیگ نے چوز کیا۔ یہ تو یہ کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے کہ کس نے کس کو کس بنیاد پہ پسند کیا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کو یا کسی بھی آرمی جنرل کو کسی ایک پارٹی سے منسوب کرنا یا ان سے منسلک کرنا یا ان کو ان کا قرار دینا، یہ اس بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے اور ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے اور فوج کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اب مثلا میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کو اپنے ساتھ جوڑ کے ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، اور پہلے سے ان کا نام لے کے اور میں ان کو یہ رکھنا چاہتا ہوں، میں ان کو وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر کوئی جنرل بھی یہ کرتا ہے، آرمی چیف تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر کوئی جنرل بھی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے کسی پارٹی کا اپنے آپ کو آرمی چیف بناتے، تو وہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ساتھ اور ملک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اب عاصم منیر صاحب کو اگر آپ اس پہ بارے پہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کیریئر بہرحال ان کا شاندار رہا ہے، وہ تو ہمارے ہاں اب پھر وہ خوشامد کے زمرے میں آتی ہیں، جو بھی آرمی چیف آتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے ہر سیاستدان کو بھی کہ وہ نہ میڈیا کے آرمی چیف ہوتے ہیں، نہ وہ سیاستدانوں کے چیف ہوتے ہیں، کوئی بھی مقرر کرے، کسی بھی پیمانے پہ مقرر کرے تو وہ اپنے آرمی کے چیف ہوتے ہیں، اور جو آرمی کی مجموعی سوچ ہوگی وہ اس کی عکاس ان کا عمل ہوتا ہے، اور وہ اپنے ادارے کو مقدم رکھتا ہے۔ اب مثلا عاصم منیر صاحب کو اگر آپ ان حوالوں سے دیکھیں، آپ کی تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نا، آپ نے ویسے ان کو بحیثیت آفیسر کیسا پایا ہے؟ دیکھیں یقیناً میری ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں، میں نے تو ان کو خالصتاً پروفیشنل پایا۔ اب مثلا ایز ڈی جی ایم آئی، مثلا وہ ڈی جی ایم آئی تھے نا جب انتخاب ہوا، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے، تو اگر ان کا کوئی باعث ہوتا یا اس وقت وہ کچھ وہ کرتے تو
ٹھیک ہے DGISI اتنا نہیں کر سکتے لیکن DGMI بھی تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں نا. لیکن اس وقت میں نے ان کی سوچ کو وہی پایا جو کہ DGMI یا مثلا جو ایز DGMI کو جن امور سے دلچسپی ہو سکتی ہے تو وہ انہی امور تک اپنے آپ کو محدود رکھتے تھے. دوسرا پھر اسی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ DGISI بنے. ٹھیک، وہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا مزاج ایسا تھا تو، اور اسی جنرل قمر جاوید باجوہ نے جن کے دور میں اس پورے عمرانی سلطنت کی بساط بچھی بھی اور پھر الٹی بھی ہو گئی، تو اسی جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کو DGISI کے لیے ان کی سفارش کی تھی. اور میں سارے معاملات کو جانتا ہوں. مثلا اگر ان کو اپنی ذاتی انا یا ذاتی کیریئر عزیز ہوتا تو وہ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو آ کے منہ پہ نہ کہتا کہ جی یہ آپ کی اہلیہ اور آپ کے جو مانی کا فیملی ہے بزدار یہ کر رہے ہیں، یہ اس کے ثبوت ہیں. اسی سے خان صاحب ناراض ہو گئے. ہاں، یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 اس طرح کی چیزیں تھی جس میں ایک آدھ خارجہ پالیسی سے متعلق بھی تھا. اب یہ دیکھیں اس ملک میں کیا ہوتا ہے، یعنی سازشیوں نے ان کا رستہ روکنے کے لیے یہ بھی مشہور کیا، جس طرح پہلے قمر باجوہ صاحب کے ساتھ کیا تھا کہ اس کی فیملی ایسی، یعنی جس بندے نے سعودی عرب میں 3 سال سرو کیا ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر ویسے ابتدائی حافظ خلیل احمد صاحب سے انہوں نے، ان کے دوسرے بھائی بھی حافظ قرآن ہیں، ان کے قاسم منیر صاحب جو ہے ان کے والد صاحب بھی حافظ قرآن تھے، تو ان کے بھائی یہ فلاں ملک کے حامی ہیں، فلاں کے مخالف ہے، حالانکہ ایسی جو فوج کی پالیسی تھی. اچھا پھر جب یہاں سے ہٹایا گیا تو ایز کور کمانڈر انہوں نے وہ ڈیوٹی کی. ہم نے کبھی ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی کہ وہ کوئی اپنے حد سے نکل کے آ کے اسلام آباد میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کسی سے مل رہے ہیں اور عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ڈیوٹی تک اپنے آپ کو محدود رکھا. پھر جب یہاں پہ آ کے وہ QMG بنے تو اس ایریا تک محدود تھے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں بڑی عارضی ہوتی ہیں، یہ کرسیاں، یہ اقتدار، اور یہ جو لوگ جن کو ملے ہیں خود ان کو بھی اور ہم سب کو کے لیے بھی یہ درس ہے کہ یہ اللہ کی ایک عنایت اور ایک آزمائش سمجھنی چاہیے، کیونکہ آج سے سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ بھئی ایسے وقت آئے گا کہ ایسے وقت پہ کہ وہ ادھر آ جائے گا، سینئر موسٹ ہوگا اور وہ وہاں سے بن جائے گا، یا کسی بنیاد پہ مثلا اب یہ حکومت نے اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم نے سینئر موسٹ کو کرنا ہے اور وہ سینئر موسٹ تھے. ورنہ بعض اوقات حکومتی صفوں کے مثلا نواز شریف اور شہباز شریف کے کانوں میں بھی یہ بات ڈالی جا رہی تھی کہ بھئی یہ تو بڑے بے لچک آدمی ہیں اور یہ تو اپنے اصولوں پہ اور اس پہ چلنے والے آدمی ہیں، جس طرح عمران خان کو منہ پہ بتاتے رہے کہ بھئی آپ کے ٹیم میں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، کبھی آپ کو بھی یہ نہ ہٹائیں. تو لیکن اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کو نون لیگ سے منسوب کرنے کی بجائے اس کو اپنے ادارے سے منسوب کرنا چاہیے، کیونکہ لسٹ جو تیار کر کے بھیجی ہے اور سینیارٹی کو جو مینیج کرنا ہوتا ہے وہ تو GHQ نے بھیجی ہے، وہ تو GHQ کرتا ہے. تو جو اور ظاہری بات ہے کہ آرمی چیف اس لسٹ کو تیار کرتے وقت اس میں اپنے ادارے کے انپٹ کو لیتا ہے، تو لسٹ وہاں سے آئی ہے اور اس میں سینئر موسٹ کو انہوں نے چنا ہے، تو میرے خیال میں تو اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا، جو ساحر صاحب ہیں، ساحر شمشاد مرزا صاحب، بحیثیت آفیسر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زیادہ پریفرنس تھے آرمی چیف کی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ سیکنڈ چوائس ہی تھے؟ نہیں دیکھیں، عاصم منیر صاحب بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے باعتماد لوگوں میں تھے، اس لیے ان کو DGMI رکھا، اس لیے ان کو DGISI بنا دیا. اور پھر چونکہ وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے اور اس لیے جو عمران خان صاحب کے ہاں جو حرکتیں ہوتی رہی ہے، اچھا لوگ صرف ڈومیسٹک فرنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو بلنڈرز عمران خان صاحب کر رہے تھے،
اصل وجہ نزاع وہ بھی بنی تھی، یعنی وہ اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو عمران خان صاحب نے ISI کی روایت کو بھی توڑ دیا کہ 6 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد انہوں نے ان کو اس منصب سے ہٹانے کی کوشش کی. تو لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کو کور کمانڈر رکھا. پھر QMG بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے، اس پہ ان کو رکھا، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ یہ موقع ایسا آ گیا کہ وہ سینئر موسٹ. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوارٹر ماسٹر کو آرمی چیف تعینات کیا گیا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. نہیں، اس سے پہلے بہت ساری ایسی جگہوں پہ کہ مثلا ایک بندہ AG کی جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا، انہوں نے تو دیکھے ایک لحاظ سے تمام اہم پوسٹنگز کی ہیں. کور کمانڈر رہے ہیں، DJMI رہے ہیں، DJISI رہے ہیں. QMG بھی ایک ایسی پوسٹ ہے کہ جو فوج کے اندر کے تمام معاملات کو وہ دیکھتے ہیں. تو لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے یا کسی جگہ بس کور کمانڈر تھے، اتنی اہم پوسٹنگز انہوں نے نہیں کی تھی. بالکل، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو ایک خارجہ پالیسی کے جو معاملات ہیں اس میں بھی فوج بہت دخیل ہو گئی ہے. پھر ہماری جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے تو ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ وہ CGS، DJMI، DJISI ان پوسٹوں پہ رہتے ہی آپ کو ان تک پوری آگاہی ہو جاتی ہے. ادروائز ایک عام لیفٹیننٹ جنرل وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی وہ اتنا آگاہ ہو کہ جتنا DJISI یا یہ لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سائر شمشاد مرزا صاحب کی آپ نے بات کی، تو وہ بھی ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے اور ایک عاجز مزاج قسم کے فوجی ہیں، اور اپنی محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں، یتیم رہے ہیں، اور ملنے جلنے میں بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ وہ رہتے ہیں. اور اس دوران ان کی ذات سے متعلق وہ CGS رہے، کور کمانڈر رہے، یہ اتنا بحث و مباحثہ رہا، لیکن ان کی ذات سے متعلق کوئی تنازعہ، کوئی منفی بات وہ سامنے نہیں آئی. اچھا، بیچ میں یہ تو پاور پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں پھر کچھ لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ ان کو آرمی چیف بنا دیا جائے، پھر کچھ لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ عاصم منیر صاحب نہ بنے. تو ظاہری بات ہے کہ انسان ہیں، اور اس میں ہر لیفٹیننٹ جنرل کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور خصوصاً جو ٹاپ 5 کے ہوتے ہیں تو کہ وہ اپنے لیے کچھ لابنگ کرے، کچھ کرے. لیکن سائر شمشاد صاحب کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں کی گئی، وہ سامنے نہیں آئی. تو اس لیے میرے خیال میں کہ ان کی تقرری بھی اس ملک کے لیے ہمیں امید ہے کہ ایک بڑی خوشائند ثابت ہوگی. اور اب ان دونوں کے لیے بڑا چیلنج بھی ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں عاصم منیر صاحب کو فوج کی قیادت ملی ہے کہ جب عمران خان صاحب نے پہلے فوج کو سیاست میں پوری طرح ملوث کیا، اور فوج بھی بدقسمتی سے اس کے ادارے بھی پوری طرح ملوث ہو گئے تھے. پھر دوسری طرف یہ تھا کہ جب وہ اقتدار سے محروم ہو گئے اور فوج نے ان کے اقتدار کو غیر آئینی سہارے دینے بند کر دیے، تو عمران خان صاحب فوجی قیادت پہ حملہ آور ہو گئے، اور وہ زبان استعمال کی گئی جو ماضی میں کبھی نہیں تھی. یعنی فوج کو متنازع کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور فوج کو میں پوٹ ڈالنے کی بھی پہلی مرتبہ ہمیں کسی سیاسی لیڈر کی طرف سے کوشش یا سازش کرتا ہوا ہمیں وہ نظر آئے. تو شکر الحمدللہ کہ آج کے دن ایک تو وہ ساری سازشیں اور وہ ساری کوششیں دم توڑ گئی، اور اس کے بعد ودن آرمی یا سیاست کے اندر آرمی سے متعلق جو غبار تھا وہ تو ختم ہو جائے گا، اور وہ گرد جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. اور دوسرا، دونوں ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو ہیں بھی یعنی ایک میں سمجھ سکتا ہوں کہ مستقل مزاج لوگ ہیں، نہ بات بات پہ بڑکنے والے ہیں، اور نہ بات بات پہ جو ہے خوش ہونے والے ہیں، اور نہ آپے سے باہر ہونے والے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب فوج سے
بلیک میل کر رہے تھے اور تقاضا کر رہے تھے، اور ان کی یہ ساری اچل کود کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فوج سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مداخلت کریں، اس حکومت کو رخصت کریں اور مجھے دوبارہ الیکشن دلوا دیں، جو فوج کا کام نہیں ہے۔ تو ایک میرے خیال میں اب ان کو پتہ ہے کہ جو موجودہ جو نئی قیادت ہوگی اس سے اس طرح کے مطالبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح عارف علوی صاحب کو پتا تھا نا کہ میں اگر سمری پہ دستخط نہ کروں تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک اس میں ایک ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو ذمہ داریوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے اب فوج تو یونائٹ رہ گئی، فوج کو میرٹ پہ لیڈرشپ مل گئی، لیکن قوم ابھی تک یونائٹ ہے۔ مثلا ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے، اور میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنی پریارٹیز میں وہ سر فہرست رکھے مسنگ پرسنز کے مسئلے کو۔ اسی طرح اگر ٹرائبل ایریاز میں، ٹرائبل اضلاع میں یا پھر بلوچستان میں یا کراچی میں یا وہاں کی جو محرومیاں ہیں، اور اس میں جہاں جہاں فوج کو ملوث کیا گیا ہے تو وہاں پہ ان لوگوں کی محرومیاں، مثلا پولیٹیکل سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو جب عارف علوی نے عمران خان کی مشاورت سے سمری پہ دستخط کیے تو پولیٹیکل لیڈرشپ، یہ شاید پہلی ملٹری لیڈرشپ کی تقرری ہے کہ جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو گیا، لیکن اب ان کا امتحان ہے کہ وہ قوم کے ہر طبقے کی جو گریونسز ہے، کسی کے مسنگ پرسن کے حوالے سے ہیں، کسی کے کچھ اور کے حوالے سے ہیں، تو اپنی پریارٹیز یہ رکھ کے ان کو ایڈریس کریں، اور اپنے آپ کو، یہ لیڈرشپ عمران خان کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتی تو حکومت کو بھی نہیں چاہیے کہ ان کو عمران خان کے ساتھ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اچھا، آپ نے کہا حکومت کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ اب جس طرح صدر عارف علوی صاحب ہیں، وہ جس طرح خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، ایک میسج کنوے کیا گیا کہ جی خان صاحب سے مشورہ کر کے پھر دستخط کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس اتنا بڑا کریوس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ خان صاحب سے فون پہ مشورہ کر لیے تھے، جیسچر کیا دینا چاہ رہے تھے وہ حکومت؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے پچھلے کئی سالوں میں، اب ظاہری بات ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے بلائی، پچھلے الیکشن میں ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کیا، ان کے مخالفین کو دبایا، ان کے لیے میڈیا کو مینیپولیٹ کیا اور ان کو وزیر اعظم بنوایا۔ دیکھیں وہ MQM جس کی سیٹیں چین کے عمران خان کو دلوائی گئی، اس MQM کو ان کے ساتھ اتحاد بالجبر پہ مجبور کیا گیا۔ تو یہ پھر گیلانی صاحب کے الیکشن کے بعد ان کے تو 35 لوگ ناراض تھے، یہ راجہ ریاض وغیرہ ان بیچاروں کو رستے سے پکڑ کے کسی کو کس چیز میں بند کیا گیا، کسی کو کس چیز میں بند کیا گیا، تو انہوں نے فوج کو اس حد تک سیاست میں ملوث کیا تھا، اور روز مجھے آپ کو سب کو فوج سے ڈراتے رہے اور فوج سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام لیتے رہے۔ پھر جب وہ اقتدار سے نکلے تو اس کے بعد ان کی یہ تھی کہ فوج کو امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ لے کے، باقی چیزیں لے کے فوج کو اس پہ مجبور کرے کہ وہ دوبارہ ان کو گود لے۔ اس میں وہ ناکام ہوئے، تو یہ ان کا آخری کارڈ تھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کو متنازع کر لے، اور اس کے لیے یہ جو پچھلا 2-3 یہ مہینے جو بونچال رہا میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ اور باقی، تو یہ ان کی آخری کوشش تھی جو ناکامی سے دوچار ہو گئی، کیونکہ آئین نے اختیار دیا ہے وزیر اعظم کو، اور یہ اللہ کے کام تھے کہ جس طرح پچھلی مرتبہ عمران خان کا اختیار تھا تو انہوں نے تو اپنی کابینہ سے بھی مشورہ نہیں کیا۔ وہ پتہ نہیں ایک چیز کے بارے میں کہتے تھے کہ میں ہر معاملے میں بشرا بی بی سے مشورہ کرتا ہوا، تو اگر ان سے کیا ہوگا تو آرمی چیف کو انہوں نے ایکسٹینشن دی، اور اس وقت باقی اپوزیشن جماعتوں نے پھر جب تنازع بنا اور انہوں نے نوٹیفیکیشن غلط کیا تھا، یعنی 3 سال میں 2-2.5 سال میں وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن کا طریقہ بھی یا نہیں سیکھ سکے تھے، یا جان بوجھ کی اس وقت انہوں نے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے وہ تنازع بنایا اور وہ سپریم کورٹ چلا گیا، لیکن باقی سیاسی جماعتوں نے پھر قانون سازی پہ ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ ان کا آخری کارڈ تھا کہ جو وہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور آج کے بعد میرے خیال میں یہ کارڈ مزید ان کے پاس نہیں رہا۔ ہاں البتہ اگر وہ ماضی والا لہجہ استعمال کریں گے
اور جانے والے آرمی چیف کو میر جعفر، غدار اور اس طرح کے القابات سے یاد کریں گے، یا موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ میں شامل ہو گئے اور کسی کو ایکس اور کسی کو وائی اور کسی کو وہ کیا بلیک ہیری اور اس ناموں سے یاد کریں گے اور ان پہ الزامات لگائیں گے کسی کے قتل اور اس کا، تو پھر میرے خیال میں فوج کو بھی مجبوراً اپنے اس وعدے سے انحراف کرنا ہوگا جو قوم کے ساتھ اس نے کیا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے، کیونکہ جب آپ کی جان پہ آ جاتی ہیں۔ لیکن اس پہ ایک ضمنی سوال ہے نا صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جو اب اگلے 2-3 دن میں سابقہ آرمی چیف ہو جائیں گے، انہوں نے یوم شہداء کی تقریب میں بڑا کلیئر کچھ باتیں انہوں نے کی، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو دل کی ان کے بھڑاس تھی پچھلے 6 سال کی، وہ انہوں نے کافی حد تک نکالنے کی کوشش بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں فوج تو ہم نے فروری میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ غیر سیاسی ہو گئی ہے، اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس معاملے میں تھوڑا سا آگے بڑھیں، وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ تو آپ کے خیال میں یہ کتنا دیر پا ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے کئی آرمی چیفز آئے، انہوں نے کہا جی فوج سیاست میں نہیں ہوگی، لیکن پھر کچھ سال بعد وہ سیاست میں گھس جاتی تھی، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ فوج دوبارہ سیاست میں نہیں جائے گی؟ نہیں دیکھیں، ان کی ذات میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں ان کو لیگیسی میں بھی ملی ہوئی تھی، کیونکہ یہ عمرانی پروجیکٹ جو تھا کہ عمران خان کو لیڈر اور وزیر اعظم بنانا ہے اور بڑی جماعتوں کو آؤٹ کرنا ہے، یہ تو 2010 میں شروع ہوا تھا، بالکل، اور ہر ایک نے اپنا اپنا اس میں حصہ ڈالا تھا، اور سب سے زیادہ حصہ پھر جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے ڈالا تھا، اور اس کی وجہ سے ان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ مخاصمت کی فضا بن گئی۔ تو کچھ چیزیں تو ان کو وراثت میں ملی تھی، پھر وہ اس طرح کے بندے تھے کہ بس جو فیصلہ کر لیتے تھے تو پھر اسی پہ پورے قوت کے ساتھ عمل کرتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے اپنے ساتھ جو ڈی جی آئی عیسائی رکھا تو وہ بھی اسی طرح تھے کہ جس کے ساتھ دوستی نبھائے تو بھی آخری حد تک جائے، جس کے ساتھ دشمنی نبھائے تو بھی آخری حد تک جائے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہو چکی تھی۔ اب بدقسمتی سے انہوں نے، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، یہ کل ان کی یہ بات مجھے وہ ہے کہ کسی فوجی سے یہ توقع کرنا یا اس کے بارے میں یہ شک کرنا کہ وہ ملک سے غداری کرے گا یا اس کے مفاد کے خلاف، انہوں نے شاید یہ نیکنیتی سے کیا، اور عمران خان سے ان کو سچی نیک توقعات وابستہ تھی۔ مثلا الیکشن سے پہلے ہماری ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں وہ یہ تاثر نظر آ رہا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہوں گے، لیکن ایک تو عمران خان صاحب نے ان کو بڑا ایمبیرس کیا اپنی انتہائی خراب گورننس سے، اپنے منتقمانہ مزاج سے، میڈیا اور مخالفین کے خلاف کارروائیوں سے، نیب کو مس یوز کرنے سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے سے، اور ان کے ادارے کے اندر بھی ان کے ادارے کو سب سے زیادہ عمران خان نے ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور اس کو متنازع کیا۔ تو انہیں مایوسی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا، اور اس مایوسی اور اس دکھ میں پھر انہوں نے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے سیاست سے اپنے آپ کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی سے تو جان نہیں چھڑائی جا سکتی نا، اور یہ بھی ایک لحاظ سے بڑے حوصلے کی بات ہے، کس طرح آپ یہ مان لیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، انہوں نے مانا کہ ہم نے مداخلت کی۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس سے پہلے بھی آرمی چیفز سیاست سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی بات کرتے رہے اور ادارے کو بھی، لیکن کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے پھر سیاست میں گھس جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کی گارنٹی سیاستدان ہے، ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کا فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ سپیس نہیں چھوڑتا، وہ میکسیمم سپیس اکوپائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپ عالمی سطح پہ دیکھیں تو ملکوں کے درمیان یہ کمپٹیشن جاری رہتی ہے۔ یہ پارٹیوں کے اندر آپ دیکھیں تو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ رینک کے لیڈرشپ کے درمیان یہ مقابلہ جاری رہتا ہے۔ ملک کے اندر یہ اداروں کے درمیان یہ مقابلہ جاری رہتا ہے۔ تو اگر سیاستدان اپنے معاملات خود نمٹائیں گے اور وہ فوج کو اپنے کام تک محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو فوج اے پولیٹیکل بن جائے گی۔ دیکھیں ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے، ہسٹری تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے، ہم نے اتنے ماشاء اللہ بھگتے ہیں،
ہر معاملے میں فوج کو یا ہم نے خود دخیل کیا ہے یا فوج نے اپنے آپ کو خود دخیل کیا ہے. تو یک دم ایسے فوج کا ایک پولیٹیکل بن جانا یہ ناممکنات میں سے. پھر یہ کہ اگر ایک ملک کا ایک وزیر اعظم اٹھ کے وہ نہ سپریم کورٹ سے مطالبہ کرے, سپریم کورٹ سے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ جی فوج سے مطالبہ کرے کہ تم آؤ اس حکومت کو گراؤ اور دوبارہ الیکشن کرو. صحیح. آئین میں کہاں پہ ہے کہ فوج بھی یہ فیصلہ نہیں, لیکن خان صاحب کے ایسے بہت سے مطالبات جو ہوتے ہیں ان کا کوئی اگر آپ یہ مطالبہ کریں یا پھر آپ لوگ یہ کریں کہ ان کے چیف کو یا ایکس چیف کو ان کو غدار کہیں, ان کو میر جعفر کہیں, کہیں ابھی تحقیقات ہو رہی ہوں کسی معاملے کے, آپ ان پہ قتل کے الزام لگائے, آپ ان پہ اس طرح کے الزامات لگائے, اور پھر ثبوت بھی نہ ہو آپ کے پاس, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں پھر فوج کبھی بھی اے پولیٹیکل نہیں بن سکتی. بالکل ٹھیک. اسی طرح اگر گورنمنٹ پرفارم نہ کرے, مثلا اس حکومت کو بھی اب اپنا آپ کو درست کرنا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ٹرائبل ایریاز کی صورتحال ہوتی ہے یا بلوچستان کی صورتحال ہوتی ہے, وہاں ہم اچھا کہیں یا برا کہیں, عوام کو مسنگ پرسن کا گلہ ہے, منظور پشتین کو اپنا گلہ ہے, باقی اپنا اس کا ہے, لیکن کل وہ جن شہداء کا ذکر کر رہے تھے وہ زیادہ تر شہداء پہ تو وہاں پہ ہوتے ہیں نا, لیکن اگر وہاں کی طرف حکومت کی عدم توجہ کا یہ وہ ہو, مثلا 6 مہینے ہو گئے اور اس حکومت نے ابھی تک بلوچستان کے گورنر کا فیصلہ نہیں کیا. آپ بلوچستان کی گورننس دیکھیں, کیونکہ یہ چیزیں تو انٹر لنک ہے نا, وہاں پر ان کا فوج بھی مرتا ہے. اسی طرح اب یہ انہوں نے کتنا ظلم کیا, فیورٹزم کی بھی انتہا ہوتی ہے. میرے دونوں محترم ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میرے دوست ہیں اور حاجی غلام علی صاحب بھی میرے دوست ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کو گورنر خیبر پختونخوا بنانا, پہلے تو 6 مہینے اس حکومت نے گورنر خیبر پختونخوا نہیں لگایا, اور اب جب لگایا تو میرٹ کی بالکل وائلیشن. مثلا وہاں پہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے تو ٹی ٹی پی پہ ہر جماعت کا ایک موقف ہے, جے یو آئی کا کوئی موقف نہیں ہے. وہاں فاٹا مرجر ہوا ہے, جے یو آئی فاٹا مرجر کی مخالف ہے. ان کا بیٹا زبیر علی وہ ڈسٹرکٹ پشاور کا میئر ہے, اور ان کے باپ کو آپ نے گورنر بنا دیا صرف اس بنیاد پہ کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے رشتہ دار ہیں, ورنہ متبادل آپشن میں افتخار حسین کا تھا اور بہت سارے لوگ ہو سکتے تھے. تو اگر سیاستدان اسی طرح کریں گے تو میرے خیال میں اس میں سیاستدان اپنے اندر اہلیت پیدا کر لیں, میرٹ کو اپنا لیں, تو میرے خیال میں فوج کو اپنے اس وعدے پہ یا فوج کو بیرک اور بارڈر تک محدود کیا جا سکتا ہے. اچھا, لاسٹلی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن شاید قمر جاوید باجوہ صاحب کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس پر بات کرنے کی, اور انہوں نے کہا بھی کہ اس سے پہلے اس پر کبھی بات نہیں کی گئی ہے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو سقوط مشرقی پاکستان تھا وہ فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی. تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی انہیں؟ میرے خیال میں ان کو یہ بات اس سٹیج پہ نہیں کرنی چاہیے تھی, اس سٹیج پہ اور اس فورم پہ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن کیا پتہ ان کے پاس یہ لاسٹ ہی سٹیج ہو نا, اس کے بعد تو کہیں کسی پلیٹ فارم پر طالب علمانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں کی غلطی تھی. اگر نہ اس سے سیاستدان مبرہ ہے نہ اس سے فوج مبرہ ہے, کیونکہ فوج اس لیے مبرہ نہیں ہو سکتی کہ اس سے پہلے تو کئی بار ایوب خان نے بھی مارشل لا لگایا, یحییٰ خان نے بھی مارشل لا لگایا, باقی سب نے بھی وہ کیا نا. اور اگر وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس میں سیاستدانوں کی بھی غلطی تھی, کیونکہ ہر مارشل لا کا بھی سیاستدان جو ہے کوئی جس طرح یہ آج کل کا صرف عمران خان نہیں ہے, ہر دور میں ایک عمران خان ہوتا ہے یا کچھ عمران خان ہوتے ہیں جو فوج کے کاندھوں پہ آ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. ایک زمانے میں مسلم لیگ قاف تھی, پھر اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس سے سیاست شروع کیا تھا. وہیں سے نکلی ہیں جو تو اگر فوجی سربراہ وہ اس وقت تو سیاستدان کی جگہ بھی انہوں نے سنبھالی تھی نا, بالکل, اور فیصلے کرنے والے وہی تھے. مشرقی پاکستان کے وہاں تک پہنچانے میں ایوب اور یحییٰ کے فیصلوں نے بھی بنیادی کردار ادا کیا. بھٹو صاحب بعد میں آتے ہیں. پھر اسد عمر صاحب کے والد جنرل عمر کے غلط مشوروں نے بھی بہن ہی وہی کردار ادا کیا تھا. اس وقت انہوں نے یحییٰ خان کے معاملے میں
جو اس وقت کے معاملے میں ادا کر رہے ہیں، تو ان کا بھی کردار تھا. لیکن سیاسی لیڈرشپ بھی اس لیے مبرر نہیں ہو سکتی کہ مثلا اس وقت کچھ لوگوں کے رویے کو ولی خان اور یہ لوگ بھی اب اکثریت اگر ان کو حاصل ہو گئی تھی اور الیکشن میں وہ جیتے تھے تو سیاسی قیادت کو چاہیے تھا نا کہ اقتدار ان کو منتقل کرتے. تو دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں طرف سے. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ فوج کو اپنے حصے کی اصلاح کرنی چاہیے، سیاستدانوں کو اپنے حصے کی اصلاح کرنی چاہیے، میڈیا کو اپنے حصے کی کرنی چاہیے، جوڈیشری کو اپنے حصے کی کرنی چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر ادارہ دوسرے کے گریبان میں جھانکتا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا. اگر ایک سال کے لیے بھی ہر ادارے نے دوسرے کے گریبان میں جھانکنے کی بجائے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیا تو یہ ملک جنت بن سکتا ہے. چلیں، بہت شکریہ اسی نوٹ کے ساتھ کہ فوج تو اپنی اصلاح کرنے جا رہی ہے بقول آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے، لیکن اب دیکھنا ہی کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف اپنی اصلاح کی طرف گامزن ہوتے ہیں یا پھر نہیں. اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.